अनचाहे ताल्लुक से शुरू होने वाली ये मोहब्बत की अजीब कहानी थी जो सामने आ रही थी। माहीन की बातों से ये भी पता चला था कि जर्श अपनी माँ के बरक्स हसास तबाह रखती है। वो इस बात पर दुखी है कि शाज़मीना की हालत संभलने में नहीं आ रही। एक तरफ ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ बस्ती से सिर्फ 3-4 किलोमीटर के फासले पर राइफलें शोले गुल रही थी। रात को 2-2:30 बजे तक तो फायरिंग की आवाज़ें हल्की ही रही, मगर फिर एकदम जैसे तूफान सा आ गया। दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। दस्ती बम्बों के धमाके भी सुनाई देने लगे। फिर यूं महसूस हुआ कि आवाज़ें करीब आती जा रही हैं। विला के बहुत से लोगों की तरह इमरान और माहीन भी जाग गए। इमरान सनसनीखेज लहजे में कहा, महसूस हो रहा है कि बलाट वाले आगे बढ़ रहे हैं। माहीन मुझसे मुखातब होकर बोली, अभी मैंने टेरेस से देखा है, फायरिंग के शोले नज़र आ रहे हैं जो पहले नहीं थे। इसका मतलब है प्रिंस और इसके साथी पीछे हट रहे हैं। मैंने कहा, सुबह तक सब जागते रहे। 6-7 मजीद लाशें और जख्मी भी विला पहुंचे। गोलियों की आवाज़ें अब सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर थी। उजाला होते ही फायरिंग थम गई। जैसा कि बाद में पता चला कि यह लड़ाई के बाद एक वक्फा था। इसी दौरान में ये तकलीफ दे इतला भी विला में फैल गई कि प्रिंस बख्तावर सख्त जख्मी हो चुका है। सूरत हाल देखते हुए मुझे और इमरान को लगा अब विला में ठहरे रहना किसी सूरत मुनासिब नहीं। माहीन को शाज़मीना के बारे में ज़रूरी हदायत देकर मैं और इमरान मेन गेट की तरफ आ गए। 2 लोडर जीपें लड़ने वालों के लिए एमुनेशन और खाने का सामान लेकर जा रही थी। हम भी एक जीप में सवार हो गए। करीबन 20 मिनट बाद हम इस मकाम पर थे जहाँ ये कबायली मार्का जारी था। वहाँ पहुँचते ही एक बेहतर खबर मिली कि प्रिंस शदीद जख्मी नहीं है। इनके एक हाथ पर कुछ छर्रे लगे थे और वहाँ डॉक्टर शाहिद ने पट्टी बांध दी थी। वो लड़ने मरने के लिए पुरज़म नजर आ रहा था। उसकी आंखों में आग रोशन थी। वो मुझसे और इमरान से मुखातब हुआ कि दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप हमारे मेहमान हैं और आप तो अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं है, उसने मेरी तरफ देखकर कहा। मैंने जवाब दिया, प्रिंस, जो सूरत हाल है इसे देखते हुए हम पीछे नहीं रह सकते। सूरत हाल ऐसी बुरी भी नहीं। प्रिंस ने कहा, हम पीछे ज़रूर आ गए हैं, लेकिन आपने एक बात नोट की होगी, अब शंगरे के लोग बुलंदी पर नहीं हैं और ना ही हम नशेब में हैं। यहाँ मैदान हमवार है, मगर प्रिंस, यहाँ से हाकान विला का फासला मुश्किल 2 किलोमीटर होगा। आपकी बात ठीक है, लेकिन शंगरे जानता है इससे आगे बढ़ने के लिए उसे अपनी बहुत सी जानें गंवाना पड़ेंगी। दोनों तरफ का सख्त नुकसान होगा, अब उसे सोचना पड़ेगा। प्रिंस ने ठीक ही कहा था। सिर्फ आधे घंटे बाद पता चला कि जरगे वालों ने आर्जी तौर पर लड़ाई रोक दी है और कोई अहम फैसला कर रहे हैं। पहले 2-3 मुअज़्ज़ज़ अफराद शंगरे खान के पास पहुंचे, फिर वो अलहदगी में प्रिंस से मिले। बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले ये उम्र सीधा कबायली किसी भी तरह बड़ा खून हराबा रोकना चाहते थे। इस पंचायत नुमा जरगे के सरपंच को यहाँ बड़ा मलक कहा जाता था। इसके बारे में हमने सुना था कि इसकी उम्र 105 साल है। बहरहाल वो हमें कहीं नजर नहीं आया। इन मुज़ाकरात के दौरान एक बार हमने दूर से शंगरे खाना को भी देखा। वो दरमियानी उम्र का एक लहीम शहीम शख्स था। एक बर्फ पोश चट्टान के पास खड़ा था। एक गार्ड से टेलीस्कोप लेकर मैंने देखा। इसके जिस्म पर गोलियों वाली बेल्ट्स, दाएं बाएं 2 होल्स्टर लग रहे थे। इसकी आंखों के नीचे शराब नोशी के नुमायां उभार नजर आते थे। इसके नकूश देखकर ही अंदाजा हो जाता था कि वो एक अयाश और रंगबाज किस्म का शख्स है। दोपहर तक यूं महसूस हुआ कि हालात कुछ संभल गए हैं। फिर एक अजीब फैसले की बाज़गश्त सुनाई देने लगी। मालूम हुआ जरगे वालों ने खून हराबा रोकने के लिए मुहाला का फैसला किया है। मुहाला यहाँ की पुरानी रवायत थी। जब कोई 2 बरादरियाँ या कबीले आमने सामने हो जाते थे और मारा मारी की नौबत आ जाती थी तो इस लड़ाई का फैसला कभी कभी मुहाला नामी रस्म से भी किया जाता था। दोनों मुहातर ग्रोह अपना एक सबसे बेहतर आदमी मैदान में उतारते थे। उन दोनों में मरो या मारो का मुकाबला होता था। जो जीत जाता था उसका ग्रोह या उसकी जमात भी फातेह तस्वर होती थी। अब दोपहर होने वाली थी, बल्कि हो चुकी थी। दोपहर के बाद मौसम इन बुलंदियों पर अक्सर खराब हो जाता था। अब सूरज बादलों में गुम हो चुका था। मैं और इमरान देख रहे थे कि यहाँ कोई खिचड़ी सी पक रही है। सरमई पगड़ी वाले पंच हजरात कभी मुखालिफ ग्रुप की तरफ जाते, कभी प्रिंस वगैरह की तरफ आते। प्रिंस का चेहरा गुस्से से सुर्ख नजर आने लगा। इमरान ने कहा, मैं सुन गिन लेता हूँ क्या मामला चल रहा है, ध्यान से। मैंने कहा, फायरिंग रुकी हुई है, लेकिन ओट में रहना। इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और गाड़ियों और पत्थरों की ओट लेता हुआ वहां पहुंच गया जहां एक बड़ी बर्फ पोश चट्टान के पीछे प्रिंस और इसके साथियों ने पोजीशन ले रखी थी। मैं एक जीप के अंदर ही सीट को स्ट्रेच करके बैठा रहा। प्रिंस के 3-4 गार्ड्स भी जीप के इर्द गिर्द मौजूद थे। उन्हें भी कुछ खास खबर नहीं थी कि यहाँ क्या हो रहा है। हाँ,
ان سے اتنا ضرور معلوم ہو گیا کہ پرنس کے ایک کزن کی جان گئی ہے تو وہاں دوسری طرف شنگر ہانا کا ایک برادر ان لا بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ عمران نے کہا وہ بس سنگن لے کر آتا ہے، مگر پورا 1 گھنٹہ گزر گیا، وہ واپس نہ آیا۔ مجھے تشویش ہونے لگی۔ میں اس تشویش میں وہ شدید جلن بھی بھول گیا جو پیٹ کے متاثرہ حصے پر محسوس کر رہا تھا۔ میں نے سوچا اس کے پیچھے جاتا ہوں اور پرنس سے بھی بات کرتا ہوں، مگر اسی اثناء میں عمران مجھے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ گارڈز بھی اس کے عقب میں تھے۔ عمران کا حلیہ دیکھ کر میں تھوڑا سا چونکا۔ اس نے برف پر چلنے والے فل بوٹ پہن لیے تھے۔ موٹے چمڑے کی ایک جیکٹ نما چیز بھی اس کے جسم پر نظر آ رہی تھی۔ یہ چیز دیکھنے میں بلٹ پروف جیکٹ کی طرح نظر آتی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یہ مقامی طور پر تیار کی گئی ایک کوٹی سی تھی۔ اس کوٹی میں کسی درخت کی نہایت سخت چھال بھری جاتی اور لوہے کی باریک پلیٹیں رکھی جاتی تھی۔ میں نے یہاں انچارج گارڈ اور کچھ دیگر گارڈز کے جسم پر یہ کوٹی دیکھی تھی۔ عمران خلاف معمول بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ گارڈز فاصلے پر رک گئے۔ وہ اندر جیپ میں آ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں دو ہاتھ کرنے جا رہا ہوں کہ سب سے اکڑو خان بدماش سے۔ تم عالم خان کی بات کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں۔ بس آپ مجھے ایک تھپکی دیں، ابھی 2-4 منٹ میں اسے لمبا لٹا کر واپس آ جاؤں گا۔ تم اپنے ہوش میں تو ہو؟ تم یہ کیوں لڑو گے اس سے؟ یہ ہماری لڑائی نہیں ہے۔ ہماری لڑائی نہیں تھی، لیکن اب کسی حد تک بن گئی ہے، اس نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ اگلے 2-4 منٹ میں اس نے مجھے جو بتایا، اس نے میرا ٹمپریچر ہائی کر دیا۔ سینے میں آگ سی بھڑکنے لگی۔ عمران نے بتایا کہ لڑائی روکنے کے لیے یہاں محالہ کا فیصلہ ہوا ہے۔ محالہ کے لیے بالاٹ والوں کی طرف سے عالم خان سامنے آیا ہے، مگر اس نے ایک شرط رکھی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ظہیرے والوں کی طرف سے اسی بندے کو سامنے لایا جائے گا جس نے یہاں آتے ہی اسے ذک پہنچائی تھی اور شرمندگی سے دوچار کیا تھا، جس نے یہ اشارہ میری طرف تھا۔ پرنس یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ خود عالم خان کے سامنے جانے کو تیار ہے، مگر عالم خان اپنی بات پر اڑا رہا۔ جب بات طول پکڑ گئی تو عمران درمیان میں آ گیا۔ اس نے عالم خان تک پہچان پہنچایا کہ تم جس کو بار بار چیلنج کر رہے ہو، میں اس کا بھتیجا ہوں۔ میں تمہارا سامنا کرنے کو تیار ہوں۔ اس پیشکش کے بعد تھوڑی سی بحث تمیز ہوئی اور بات طے ہو گئی۔ میرا دماغ کھولنے لگا۔ عالم خان کی اس مکروہ شکل پوری جزیات کے ساتھ میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ مجھے عمران کی دلیری، فائٹنگ اسپرٹ پر شک نہیں تھا، مگر یہ بھی جانتا تھا کہ وہ ان معاملوں میں ابھی پختہ کار نہیں ہے۔ دوسری طرف عالم خان کی صلاحیت بھی دیکھ چکا تھا اور وہ ایک نہایت عیار خطرناک لڑاکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا باپ بھی بالاٹ کا مانا ہوا جنگجو تھا، مگر بعد ازاں وہ کسی گھریلو تنازع کی وجہ سے خود عالم خان کے ہاتھوں مارا گیا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ اگر جوش کے عالم میں عمران عالم خان کے سامنے چلا گیا تو خدا نخواستہ شدید زخمی ہو کر یا لاش کی صورت میں واپس آئے گا۔ کئی لمحے بڑے کایا پلٹ ہوتے ہیں۔ یہ لمحے انسان کی اصل ہمت طاقت کو بائی پاس کر کے اس کے اندر ایک غیر مرئی توانائی بھر دیتے ہیں۔ میں گاڑی میں سے باہر نکل آیا۔ میں نے اٹل لہجے میں عمران سے کہا، اگر بات یہاں تک پہنچی ہوئی ہے تو پھر عالم خان کے سامنے تم نہیں جاؤ گے، میں جاؤں گا۔ لیکن چاچو میں اب بالکل ٹھیک ہوں عمران، پوری طرح فٹ ہوں۔ میں نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ تم اپنی چونچ بند رکھو۔ میں نے دانت پیس کر آتشی لہجہ اپنایا۔ تم لڑائی بڑائی کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتے۔ تم اس وقت پالنے میں ہوگے جب سے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے تم عالم خان کے جوڑ کے نہیں ہو۔ اس دوران میں پرنس بخت اور انچارج طالب شاہ بھی موقع پر پہنچ گئے۔ وہ اس موڈ میں نظر آ رہے تھے کہ محالہ والے آپشن کو ویسے ہی رد کر دیا جائے، بدو مقابلہ کیا جائے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے اٹل لہجہ اپنایا۔ پرنس، میں جانتا ہوں آپ زبان پر قائم رہنے والی فیملی کے فرد ہیں۔ محالہ کا چیلنج قبول کر کے آپ اس سے پیچھے ہٹنا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ میں آپ سے پرزور درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے جانے دیں۔ آپ مجھے نہیں جانتے، لیکن میں آپ کو بہت اچھی طرح جان گیا ہوں۔ آپ میری نہیں مانیں گے تو میں وہی کروں گا جو میں نے سوچ لیا ہے، لیکن تابش آپ ابھی پلیز پرنس بختاور۔ میں نے اس کی قطع کلامی کی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، چاروں خانے فٹ ہوں، اور اس بندے نے مجھے چیلنج کیا ہے تو اس کا جواب میں ہی دوں گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں 2-4 منٹ میں اسے کیچوے کی طرح مسل ڈالوں گا۔ ایسے بہت سے حشرات دیکھے ہیں میں نے۔ انچارج طالب شاہ ذرا ہچکچاتے ہوئے مداخلت کی، جناب وہ بہت خطرناک الہاڑی باز ہے۔ دو بدو مقابلے میں اس نے شاید کبھی شکست کا منہ نہ دیکھا ہو۔ یہ بات درست ہے، لیکن یہاں آمد کے موقع پر آپ یکایک اس کے سامنے آ گئے اور اسے چند بڑی چوٹیں لگا کر کھڈے میں بھی پھینک دیا۔ لیکن اب وہ پوری تیاری اور تیش کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، اس کی حسرت نکل جائے اور غلط فہمی دور ہو جائے۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا۔ گہرے ہوتے ہوئے بادلوں اور زور پکڑتی ہوا میں برف پوش چٹانوں کے عقب میں یہ ایک طویل بحث ثابت ہوئی، مگر نتیجہ وہی نکلا جو میں چاہتا تھا اور جس کا فیصلہ میں کر چکا تھا۔ بے شک 2 دن سے میرے پیٹ کے متاثرہ حصے پر انگارے سے دہکتے ہوئے پورے بدن میں درد کی غیر مرئی لہریں موجود تھیں، مگر سچویشن میں یہ سب کچھ کسی حد تک پس منظر چلا گیا تھا۔ دونوں متحارب گروہوں کے درمیان ایک وار سطح پر میں اور جوان سال عالم خان آمنے سامنے کھڑے تھے۔ چوڑے سرخ
چہرے اور گھنگریالے بالوں والے عالم خان کی عمر 21-22 سال سے زیادہ نہیں تھی، لیکن اپنے ڈیل ڈول اور نقوش کی وجہ سے وہ پختہ عمر کا نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کسی شکاری درندے کی سی چمک تھی۔ اس کا پسندیدہ ہتھیار چھوٹے دستے کی کلہاڑی اس کے دائیں ہاتھ میں بے تابی سے گردش کر رہی تھی۔ مقامی طرز کی ایک بھاری جیکٹ نے عالم خان کو ڈھانپ رکھا تھا۔ میرے جسم پر بھی درخت کی چھال کی ویسی ہی جیکٹ کوٹی تھی جو کچھ دیر پہلے عمران نے اپنے جسم پر چڑھائی تھی۔ ہتھیار کے طور پر میں نے بھی چھوٹی کلہاڑی ہی چن لی۔ میرا عقیدہ تھا کہ میدان میں ہتھیار کی نہیں، ہتھیار چلانے والے کی ہمت اہمیت ہوتی ہے۔ دونوں طرف کے لوگ محو نظارہ تھے۔ وہاں چٹانوں میں کئی ہزار سیدھا برف پوش درخت بھی موجود تھے۔ اکا دکا تماشائین پر بھی چڑھے ہوئے تھے۔ یہ دونوں طرف کے لوگ تھے۔ تماشا دیکھنے کے علاوہ ان کا مقصد یہ بھی تھا کہ ایک دوسرے کی پوزیشنوں پر نظر رکھی جائے۔ محالہ نام کی رسم مختلف ناموں کے ساتھ ان قبیلوں کے درمیان مدتوں سے چلی آ رہی تھی۔ شروع میں یہ صرف مرو یا مارو کا مقابلہ ہوتا تھا، مگر آج کے دور میں اسے تبدیل کیا گیا تھا۔ اب باقاعدہ یہ تھا کہ اگر دونوں فریقوں میں کوئی ہار مان لے یا اتنا زخمی ہو جائے کہ مقابلہ جاری رکھنے کے قابل نہ ہو تو دوسرے کو فاتح قرار دیا جائے گا۔ مقابلے کے ہاتھ میں اس کی دوسری صورت یہی تھی کہ اگر کوئی ایک فریق اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مقابلے سے پہلے ایک پنچ نے ہم دونوں کی تلاشی لی کہ لباس میں کوئی ہتھیار وغیرہ نہ چھپایا گیا ہو۔ میرے کہنے پر دونوں کلہاڑیوں کے پھل بھی چیک کیے گئے۔ مجھے خدشہ تھا کہ عالم کی کلہاڑی پر کوئی زہر وغیرہ نہ لگا ہو۔ میرے سینے میں دھڑکن کسی نکارے کی طرح گونج رہی تھی۔ اپنی جسمانی تکلیف کو یکسر فراموش کر کے میں نے مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ وہ نحوست سے اپنے دانت نکوس رہا تھا۔ سرسراتی آواز میں بولا، عالم خان کے ساتھ ٹکر لینے سے پہلے اپنی عمر کا خیال تو کر لیا ہوتا۔ میں نے کہا، یہ بکواس تو تم تب کرو جو میں اپنی عمر کے لیے تم سے کوئی رعایت مانگوں۔ تم ایک بزدل دشمن ہے۔ تو نے چھپ کر مجھ پر زہریلا وار کیا۔ اب یہ کھلا میدان ہے۔ اس کھلے میدان کے لیے تو بری طرح پچھتانے والا ہے بڈھے، اس نے شفاق لہجے میں کہا اور ایک چنگاڑ کے ساتھ مجھ پر پل پڑا۔ اس کی کلہاڑی کا پہلا وار ہی میری کلہاڑی سے اچٹ کر میرے بائیں کندھے پر لگا۔ اس نے پے در پے 7-8 وار کیے، جن میں سے کچھ میں نے کلہاڑی پر اور کچھ جھکائی دے کر بچائے۔ اس کی پیش قدمی روکنے کے لیے میں نے 1-2 جوابی وار کیے جو اس نے بڑی مہارت اور مضبوطی سے کلہاڑی کے دستے پر روکے۔ غالباً ٹھیک ہی کہا جاتا تھا کہ اپنے باپ کی طرح وہ بھی ماہر کلہاڑی باز ہے۔ گہری ہوتی ہوئی دھند میں لوہے سے لوہا ٹکرا رہا تھا۔ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ارد گرد سینکڑوں لوگ موجود تھے، لیکن ایسی خاموشی تھی جیسے ایک ویرانہ ہو۔ ایک جگہ وہ مجھ سے گتھم گتھا ہو گیا۔ اس نے آہنی گھٹنے کی 3-4 ضربیں میرے پیٹ میں لگائی۔ یہ متاثرہ حصہ تھا جس کے بارے میں میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، میرا شفاق مد مقابل بھی نہیں۔ بہرحال ان ضربوں نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یوں لگا کہ اسکن پھٹ گئی ہے۔ گرم خون کی لکیریں میری ٹانگوں کی طرف سفر کر رہی تھی۔ اگر میں اپنے قدموں پر کھڑا تھا تو یہ میری وہ غیر معمولی قوت برداشت تھی جسے میں نے برسوں کی ریاضت سے حاصل کیا تھا۔ اپنے جسم کو اپنا جسم ہی نہ سمجھنا اور اسے سخت ترین اذیتوں سے دوچار کرنا اور اس کی ہر فریاد کو اس کے فائدے کے لیے ہی رد کر دینا، یہی وجہ تھی کہ ایسے کربناک لمحوں میں میری قوت برداشت میرے ارادے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہو جاتی۔ میں نے اپنی جسمانی حالت کی پرواہ کیے بغیر عالم خان پر چند جوابی وار کیے۔ اس کی اندھا دھند پیش قدمی کو روک دیا۔ یہ ایک طرح سے جوانی کے اندھے جوش و خروش اور تجربے کا مقابلہ، تجربہ جو زخمی بھی تھا۔ ہم کچی برف پر لڑ رہے تھے۔ میری نگاہیں میدان کے اس گوشے پر تھی جہاں قدرے ڈلوان پر چند دن پرانی پکی برف موجود تھی۔ میری فائٹنگ اسپرٹ مجھے آگاہ کر رہی تھی، اگر میں مد مقابل کو وہاں تک پہنچانے میں کامیاب ہوگا تو کچھ فائدہ حاصل کر لوں گا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا۔ میں کلہاڑی کے وار کرتا ہوا اسے 8-10 قدم پیچھے لے گیا۔ وہ پختہ برف پر پہنچا اور میرا ایک وار بچانے کی کوشش میں پھسل کر اوندھے منہ برف پر گرا۔ اس کے گرنے کے چند سیکنڈ پہلے ہی میرا ایک وار اس کے گھٹنے کو زخمی بھی کر چکا۔ وہ گرا تو پھر میں نے سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ سینئر کندھوں پر کلہاڑی کی 3-4 تگڑی ضربیں لگا کر اس نے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کی تو میرے سر کی ایک دھواں دار ضرب نے اس کی ناک کی ہڈی توڑ دی اور اسے برفیلی ڈھلان پر لڑکا دیا۔ کلہاڑی اس کی گرفت سے نکل گئی۔ ارد گرد کی خاموشی کو اب ایک قیامت خیز شور توڑ رہا تھا۔ ذخیرے والوں کو اب میری فتح نظر آ رہی تھی۔ میں پختہ برف پر پاؤں جماتا ہوا نشیب میں عالم خان کی طرف جا رہا تھا جب اس محالہ لڑائی کا سب سے بڑا فاؤل کھیلا گیا۔ عالم خان زخمی حالت میں لڑکتا پھسلتا اور جس تناور درخت کے تنے تک پہنچا وہاں اوپر ایک بالاٹ والوں کا ایک بندہ بھی موجود تھا۔ میں نے دیکھا درخت کے اوپر سے ایک سیاہ چیز برف کی طرف آئی ہے جیسے کوئی مردہ چمگادڑ سردی میں راہی عدم ہو کر زمین پر گری ہو۔ یہ ایک لوڈڈ پسٹل تھا۔ عالم خان نے جھک کر پسٹل اٹھایا۔ پسٹل پر گرفت مضبوط کرنے اور میری طرف مڑنے کے لیے اسے صرف 2 سیکنڈ درکار تھا۔ تقریباً اتنا ہی وقت میرے پاس تھا اس کے سر پر پہنچنے کے لیے۔ میں نے اپنے لہو میں لتھڑی ہوئی ٹانگ کی بھرپور قوت استعمال کی اس سے پہلے کہ سیاہ پسٹل کی آتش رنگ گولی میرے جسم میں داخل ہو جاتی۔ میں نے کلہاڑی کا تیز پھل عالم خان کے سر میں دنسا دیا۔ پسٹل استعمال کرنے کی حسرت اس کے دل میں رہ گئی۔ وہ ایک کربناک کر رہا
شراک کے ساتھ برف پر گرا۔ نہ جانے کیوں ان لمحوں میں مجھے لگا کہ میں نے بے مہار بدماش سے اس نامعلوم شخص کا بدلہ بھی لے لیا ہے جسے میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں اور جو اس منحوس کا باپ کہلاتا تھا اور اسی کے ہاتھوں مارا گیا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ اکثر قبائلی جرگے اور پنچایتیں وغیرہ لڑائی جھگڑے پر ہی ختم ہوتی ہیں، یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ بھالا اپنی واضح شکست کو تسلیم کرنے کے بجائے باراٹ والوں پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر رکھی تھی، جبکہ ان کا دعویٰ تھا کہ فائرنگ کا آغاز پرنس اور اس کے ساتھیوں نے کیا تھا۔ ایک دفعہ رائفلوں کے منہ کھلے تو پھر کھلتے ہی چلے گئے۔ گولیوں کی بوچھاڑ میں جھک کر بھاگتا ہوا پرنس اور اس کے قریبی ساتھیوں کی پوزیشن تک پہنچا۔ میری ٹانگیں اور میرے برفانی بوٹ میرے پیٹ کے رگوں سے بہنے والے خون کی وجہ سے لہو لہان ہو گئے۔ یہ کیا ہوا تابش صاحب؟ پرنس چلایا۔ میں ٹھیک ہوں، عمران کہاں ہے؟ میں نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ پرنس اور انچارج طالب نے بھی دائیں بائیں دیکھا، عمران کہیں نظر نہیں آیا۔ ابھی تو یہاں تھا۔ یہی وقت تھا جب اوپر تلے 5-6 سماعت شکن دھماکے ہوئے۔ ایک دھماکہ تو ہماری پوزیشن کے بالکل پاس ہوا جس میں 2 گارڈز مارے گئے اور 2-3 زخمی ہوئے۔ بہت سی برف اور پتھروں کے ٹکڑے ہمارے اوپر آ گرے۔ کم از کم 3 دھماکے ہمارے عقب میں کافی فاصلے پر ظہیرے کی آبادی میں ہوئے۔ پرنس شعلہ فشاں لہجے میں کہا، حرامزادوں نے راکٹ چلائے ہیں۔ ہم نے مڑ کر عقب میں دیکھا، یہ راکٹ بلندی سے حقان ولا پر ہی چلائے گئے تھے۔ کئی جگہ آگ بھڑکی ہوئی نظر آ رہی تھی، جیسا کہ پرنس اور اس کے ساتھیوں کو معلوم تھا کہ بالاٹ والوں کے پاس 7-8 راکٹ موجود ہیں۔ ان میں سے ایک راکٹ تو انہوں نے پرسوں فائر کیا تھا اور باقی غالباً آج چلا دیے تھے۔ انہوں نے اچانک یہ راکٹ کیوں چلائے؟ اس سوال کا جواب ہمیں قریباً 12 گھنٹے بعد ملا۔ میری اور عالم خان کی لڑائی کے بعد شروع ہو جانے والی فائرنگ میں ایک گولی سیدھی شنگرے خان کے سینے میں لگی اور وہ نیم مردہ ہو گیا۔ قریباً 10 منٹ کی تابڑتوڑ فائرنگ کے بعد یوں لگا جیسے دونوں طرف کا ایمونیشن ختم ہو گیا ہے، اب بس اکا دکا گولیاں چل رہی تھیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ لکڑی کی ایک سیاہ پالکی اس جگہ پہنچ گئی جہاں کچھ دیر پہلے میں نے عالم خان سے 2 ہاتھ کیے تھے۔ سیاہ پالکی میں سے جھکی ہوئی کمر والا ایک بہت ہی بڑا شخص برآمد ہوا۔ اس کی لمبی داڑھی جیسے اس کے گھٹنوں کو چھو رہی تھی۔ اس نے بلند آواز میں جو کچھ کہا وہ ہم تک نہیں پہنچا۔ اس کی آواز میں گہرا کرب شامل تھا۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے جیسے فائرنگ روکنے کا کہہ رہا ہو۔ فائرنگ رک گئی۔ حقان ولا میں 2-3 جگہ آگ روشنی میں نظر آ رہی تھی۔ درمیانی فاصلہ 2 کلومیٹر کے قریب تھا، اس لیے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہاں کیا نقصان ہوا ہے۔ پرنس اب فوراً ولا میں پہنچنا چاہ رہا تھا۔ اس کے اشارے پر 2-3 جیپیں حرکت میں آئی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ عمران کہاں ہے۔ ویسے بھی میرے پیٹ کی سکن سے مسلسل رسنے والے خون کو فوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی۔ پرنس کے حکم پر اس کے پرسنل گارڈ نے مجھے سہارا دے کر جیپ میں سوار کرا دیا۔ ہمیں حقان ولا تک پہنچنے میں تقریباً 20 منٹ لگے۔ یہ 20 منٹ میرے لیے بے حد کٹھن تھے۔ ایک تو تکلیف، دوسرا عمران کا خیال کہ وہ کہاں ہے۔ یہاں 4-5 منٹ کے لیے گولیاں بارش کی طرح برسی تھی، کہیں اس سے آگے سوچنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ حقان ولا میں سخت ہلچل نظر آ رہی تھی۔ ایک راکٹ ولا کے باہر اور 3 اندر گرے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا کہ مہمان خانے کا آدھا حصہ بھی دھڑا دھڑ جل رہا ہے۔ ماہین زرش جہاں مہمان خانے میں ہی تھی۔ حقان ولا کے درجنوں ملازم برفیلے پانی کی بالٹیاں بھر بھر کر آگ پر ڈال رہے تھے، مگر یہ سب کچھ بے سود نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر عظیم کا اسسٹنٹ نظر آیا تو میں نے اسے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ یہاں 2 لڑکیاں تھیں، کہاں گئی؟ 2 نہیں جی، ایک ہی تھی۔ ان محترمہ کو آپ کے ساتھی عمران صاحب نے نکال لیا ہے، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر عظیم انہیں دیکھ رہے ہیں۔ مجھے ایک ساتھ خوشی اور پریشانی کا شاق لگا۔ خوشی اس بات کی تھی کہ عمران صحیح سلامت یہاں موجود تھا، تشویش اس بات کی تھی کہ اسسٹنٹ صرف ایک لڑکی کو نکالے جانے کا کہہ رہا تھا۔ اس کو بھی ٹھیک سے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ فضا میں جلے ہوئے گوشت کی ہلکی سی بو تھی جو ثابت کر رہی تھی کہ یہاں کوئی جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر میں اس جانب لپکا جہاں ڈاکٹر عظیم موجود تھا۔ پرنس بخت نے مجھے روکنا چاہا، پھر وہ میرے پیچھے آ گیا۔ نکالے جانے والی کون تھی؟ یہ سوال ہتھوڑے کی طرح میرے دماغ میں برس رہا تھا۔ تب ہم اس مستطیل کمرے میں پہنچے جہاں چند زخمیوں کو رکھا گیا تھا۔ تب پتہ چلا کہ نکالے جانے والی ماہین تھی۔ ماہین ایک بستر پر نیم دراز تھی۔ ڈاکٹر عظیم اسے انجیکشن لگا رہا تھا۔ میری ابتر حالت دیکھ کر ماہین کی آنکھیں کھلے کی کھلے رہ گئی۔ عمران کہاں ہے؟ میں نے بے قراری سے پوچھا۔ آپ کے پاس تو کھڑا ہوں، دائیں جانب سے آواز آئی۔ میں نے اسے بمشکل پہچانا۔ اس کا چہرہ دھوئیں کی کالک سے سیاہ ہو رہا تھا۔ سر کے بائیں حصے کے بال تیز حرارت کے باعث چرمر ہو کر رہ گئے تھے۔ بائیں جانب سے جیکٹ کا کچھ حصہ بھی جلا ہوا تھا۔ میں نے اسے گلے سے لگایا اور پھر خود ہی کڑا اٹھا۔ پیٹ کی جلد ذرا سے دباؤ سے چھل رہی تھی۔ عمران کی آنکھوں میں میرے لیے تشویش ابھری۔ زرس جہاں کے بارے میں پتہ چلا کہ آتش زدگی کے وقت وہ مہمان خانے کے بجائے عقبی باغیچے میں موجود تھی، وہ حیرت سے رہی تھی۔ ماہین کے بارے میں معلوم ہوا کہ راکٹ دھماکے کے وقت وہ اپنے بیڈ روم میں تھی۔ دھماکے کے سبب دیواروں میں دراڑیں پڑی اور بیڈ روم کا دروازہ اس طرح پھنس گیا کہ ماہین کی بہت کوشش کرنے کے باوجود کھلنے میں نہیں آیا۔ تب مہمان خانے میں آگ تیزی سے پھیلنا شروع ہو گئی تھی اور کسی بھی وقت بیڈ روم تک پہنچ سکتی تھی۔ عمران پہلے تو ماہین کو آوازیں دیتا رہا، پھر وہ دڑا دڑ جلتی راہداری میں گھس کر بیڈ روم کے دروازے تک پہنچ گیا۔ یہ دروازہ اندر کی طرف کھلتا تھا۔ عمران نے اسے لاتیں رسید کی، پھر کندھے کی ضربیں لگائیں اور اسے کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ دم گھٹنے کے باعث ماہین کی بری حالت تھی۔ عمران اسے سہارا دیتا ہوا باہر لے آیا۔ ماہین کی قوت برداشت کی بھی داد دینا پڑتی کہ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید سانس گھٹنے سے ہی ختم ہو جاتی۔